आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जितेंद्र परवाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में किसी न किसी नए मौजू को लेकर हाजिर होते हैं, और आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है अमीर खुसरो फ़न और शख्सियत। अमीर खुसरो जिन्हें तूतिए हिंद कहा जाता था, और अमीर खुसरो जिसे हिंदी और उर्दू के पहला शायर होने का शर्फ हासिल है, तबला और सितार की जिन्होंने ईजाद की। अमीर खुसरो के इस पहलुओं पर हम गुफ्तगू करेंगे आज, और जिन मेहमानान को हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है उनमें मेरे साथ बैठे हैं प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ी साहब। प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ी साहब का ताल्लुक़ मलेरकोटला से है। आप पंजाब के उर्दू अदब का एक ऐसा नाम है जिनके बग़ैर अदब की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। दर्जनों किताबें आपकी मंजर आम पर आ चुकी हैं, बहुत सी मुख्तलिफ असनाफ पर आपने काम किया है। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर रेहान हसन साहब। डॉक्टर रेहान हसन साहब का ताल्लुक़ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से है। आप वहाँ शोबा उर्दू में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एक नक़ाद की हैसियत से इनको एक बड़ी पहचान हासिल है। कई किताबें इनकी भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। आज के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर साहब आप दोनों का पहले तो मैं इस्तकबाल करता हूँ अपने इस प्रोग्राम में। और रेहान साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि तूतिए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को, और मैं एक इनका जो तारुफ है आप इसमें क्या इजाफा कर सकते हैं अपने हवाले से? अमीर खुसरो का नाम जो है वो यमीनुद्दीन महमूद है जी। वो सैफुद्दीन उनके वालिद का नाम था जी, और उनकी माँ दौलत नाज थी, जिनके 3 बेटे पैदा हुए और एक बेटी पैदा हुई जी। अमीर खुसरो का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ दरबारों से रहा जी, और वो 5 दरबारों में 5 बादशाहों के यहाँ जो है वो दरबारी शायर रहे जी। अमीर खुसरो की ज़िंदगी में 5 की अहदत बड़ी अहमियत का हामिल है जी। वो बैक वक्त 5 मुल्कों के में पढ़े भी जाते हैं और पढ़ाए भी जाते हैं, जिसमें हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ताजिकिस्तान है। उन्होंने 5 खमसा मुकम्मल किया जी। और सच तो ये है कि अमीर खुसरो से ही खमसे का रिवाज चला है जी। उन्होंने 5 दीवान ये के बाद दीगरे आवाम के सामने ले आए, जिनमें तोहफ़तुस्सग़्र, वसतुल हयात, निहायतुल कमाल, बक़िया नक़िया। इसके अलावा वो 5 ज़बानों में उन्होंने शायरी की, और सिर्फ उन्होंने फ़ारसी ज़बान में 5 लाख अशार तकरीबन कहे हैं। इसके अलावा वो 5 शहरों में रहे जी। जैसे पटियाली जहाँ उनकी विलादत हुई थी, बेशक बेशक, और मुल्तान जी, दिल्ली। और मुल्तान का ज़माना उनका वो है कि जहाँ उनको तरक्की भी हासिल हुई, उरूज भी हासिल हुआ, और वहाँ दुख भी उन्होंने पाए। और मुल्तान के ही ज़माने में जो बहुत ही मशहूर कव्वाली है जो महफिल समा में पढ़ी जाती है, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ अलीयुल मौला, ये वहीं पर उन्होंने नज़्म मुल्तान में ये जी मुल्तान में ये कव्वाली नज़्म की थी, जो आज हर महफिल समा के जो है वो रौनक बनी हुई है। इनको जो कव्वाली के बुनियाद गुजारों में भी इनका नाम जी जी कव्वाली के बुनियाद गुजारों में। डॉक्टर रफ़ी साहब, मैं इसमें आप क्या इजाफा कर सकते हैं इनके तारुफ में? और इनको जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि ये बहुत से बादशाहों के साथ वाबस्ता रहे, इनको राष्ट्रीय कवि भी कहा गया, और हिंदी और उर्दू के हवाले से भी ये कहा जाता है कि ये पहले शायर थे हिंदवी के जी। तो इस हवाले से आप क्या देखिए, इनका नाम जो था वो अबुल हसन यमीनुद्दीन उनका नाम था जी, जो आगे चलकर अमीर खुसरो के नाम से मशहूर हुए जी। और इन्होंने, अब अगर हम कह लीजिए इनकी ज़िंदगी का अगर हम मुताला करते हैं तो ये बात खुलकर सामने आती है कि इन्होंने 7 बादशाहों का दौर हुकूमत जो है वो देखा है। इनकी जो परवरिश थी वो बलबन दौर में हुई जी। और इनकी जो शायरी परवान चढ़ी वो खिलजी दौर में परवान चढ़ी, और इनकी वफ़ात जो थी वो तुगलक दौर में, मतलब इन्होंने वफ़ात पाई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने 7 बादशाहों के दौर को अपनी आँखों से देखा है। ना सिर्फ अपनी आँखों से देखा, बल्कि उसको अपने अशार में, अपनी नज़्म में, अपनी नसर में उसे तहरीर भी किया, और वो बात जो थी वो मंजर आम तक पहुँचाई।
اور کئی جگہ 5 بھی ملتا ہے ڈاکٹر صاحب, کئی 7 اور 8 کا بھی ہے. 14 بادشاہوں, کئی طرح کا 14 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے, اور 7 بادشاہوں سے ان کا تعلق رہا. بڑا تجربہ ہے ان کا. ان کا بڑا تجربہ ہے, ایک لمبا انہوں نے دور دیکھا. حالانکہ انہوں نے میرے خیال 70-72 سال کی عمر پائی ہے, 72 سال کی عمر پائی ہے انہوں نے. میرا خیال میں ان کا جو تھا وہ پیدائش کہی جاتی ہے کہ 1253 میں ان کی پیدائش ہوئی, اور 1325 میں اتر پردیش کے ایٹا کا وہ پٹیالی گاؤں, ہاں, جو جسے پہلے مومن آباد کے نام سے, پہلے وہ پٹیالی کا نام مومن آباد تھا, اس کے بعد اس کا نام پٹیالی کر دیا گیا. پھر وہ پٹیالی جو ہے وہ ضلع ایٹا میں, ضلع ایٹا میں. جی ڈاکٹر ریحان حسن, یہ ان کو نظام الدین اولیاء کے ساتھ بھی جوڑ کے دیکھا جاتا ہے کہ ان کے مرید تھے. اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کا معلومات میں اضافہ کیجیے. دیکھیے, نظام الدین اولیاء سے جو ان کی عقیدت ہے وہ بے مثال ہے. جی بالکل. ان کی بیعت کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. اچھا. ان کے والد جب اپنے بچوں کو لے کر بیعت کے لیے جا رہے تھے, چونکہ نظام الدین اولیاء کا قیام ان کے امیر خسرو کے نانا اماد الملک کے ہاں تھا, تو انہوں نے کہا جب اپنے بیٹے سے, تو انہوں نے کہا کہ بابا, مرید کے معنی ارادے کے ہوتے ہیں. ہاں بے شک. اور جب ارادے کے ہوتے ہیں تو میرا دل جب بیعت کے لیے ارادہ کرے گا تو میں خود جا کر بیعت کر لوں گا. انہوں نے اپنے بڑے بیٹے سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ بابا آپ میری بھلائی سوچتے ہیں, آپ نے جب بیعت کرانے کا ارادہ کر لیا ہے تو کچھ بہتر سوچ کر کے کیا ہوگا. بے شک. وہ نظام الدین اولیاء کے ہاں پہنچے اور خود باہر بیٹھ گئے. ان کے بڑے بیٹے سیف الدین کے بڑے بیٹے گئے, انہوں نے بیعت کر لی, اور انہوں نے اتنی دیر میں اپنے ذہن میں شعر موضوع کیا. رباعی کہا جاتا ہے کہ موضوع کیا کہ ایک بادشاہ, یہ نظام الدین اولیاء ایسا بادشاہ ہے کہ جس کے محل کے کنگورے پر کوئی اگر کبوتر بھی بیٹھ جائے تو وہ باز بن جائے گا. اور انہوں نے اس میں نظم میں یہ بھی نظم کیا کہ ایک غریب اور محتاج آ کر بیٹھا ہوا ہے, اگر اس کی قسمت بدلنی ہوگی تو وہ خود بلا لیں گے, نہیں تو جی نہیں. اس کے بعد یہ نظم کر کے اپنے ذہن میں اور خاموش بیٹھ گئے. جب بڑے بھائی نے نظام الدین اولیاء کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو پھر نظام الدین اولیاء نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ جاؤ, باہر کوئی ترک بیٹھا ہوا ہے, اس کے سامنے یہ شعر پڑھ دینا. اچھا. تو وہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یہاں کوئی ترک بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے ہمارے نظام الدین اولیاء نے شعر پڑھنے کے لیے کہا ہے کہ اگر تو مرد کامل ہے تو تو اندر چلا, اور نہیں تو جہاں جس راستے سے آیا اس راستے کو واپس چلا جا. جیسے ہی یہ شعر پڑھا ہے, فوراً امیر خسرو دوڑتے ہوئے گئے اور نظام الدین اولیاء کے قدموں پہ گر گئے کہ جو دلوں کے حال سے واقف ہے وہ واقعی ولی کامل ہے. اس لیے نظام الدین اولیاء ولی کامل ہیں. ان کی عقیدت کا اظہار اس سے بھی ہوتا ہے کہ ایک درویش کو نظام الدین اولیاء نے اپنی جوتی عنایت کر دی تھی. جب اس درویش کا گزر امیر خسرو کے سامنے سے ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی مرشد کی خوشبو پاتا ہوں. تو درویش نے کہا کہ نظام الدین اولیاء نے مجھے جوتی عنایت کی ہے, وہ میں پہنے ہوئے ہوں. انہوں نے کہا اس جوتی کو تو مجھے دے دے. تو 5 لاکھ میں وہ جوتی نظام الدین اولیاء کی امیر خسرو نے خریدی اور اسے سر پر رکھ کر وہ چلے, اور اس انداز سے چلے اور اپنی عقیدت کا اظہار اس انداز سے کیا کہ جو عقیدت کی دنیا میں یہ واقعہ بے مثال ہے. ڈاکٹر رفیع صاحب, یہ نظام الدین اولیاء کے حوالے سے بہت سی باتیں ریحان صاحب نے بتائیں. وہ جو انہوں نے وہ نظم کا حوالہ دیا وہ شاید پرشین بھاشا میں تھی, فارسی میں تھی, فارسی زبان اس وقت زیادہ فارسی زبان ہی تھی, لیکن یہ لکھنے میں زیادہ تر ہندوی کا استعمال کرتے تھے. قوالی کا جو سنگ بنیاد ہے وہ نظام الدین اولیاء کے مزار سے ہی قوالی جو تھی, یہ کہہ لیجئے کہ ہندوستان میں قوالی رائج ہوئی تو نظام, اور اس میں بہت بڑا ہاتھ جو تھا وہ امیر خسرو کا تھا. اور اس کے علاوہ نہ صرف اس میں دیکھیے اس میں ایسی قوالیاں پیش کی گئیں جس میں کچھ لفظ جو تھے, الفاظ جو تھے وہ ترک زبان کے بھی تھے,
جی، اور کچھ لفظ جو تھے وہ یہ کہہ لیجئے کہ اس وقت کی ہندوی کہہ لیجئے اس کے تھے، جس میں اردو اور ہندی دونوں شامل، اس میں فارسی کے کچھ الفاظ تھے۔ تو یقین مانیے کہ کچھ لوگوں نے اس کو نظام الدین کے نام سے، کچھ نے اسے وحدت کے نام سے، اور کسی نے اسے حضرت محمد کے نام سے یہ چیزیں منسوخ کی، لیکن ان کا جو ذاتی نظریہ تھا میرے خیال میں وہ صوفی شاعر تھے، اور لیکن ان کا نظریہ جو تھا وہ وحدت الوجود کا نہیں تھا، وحدت الشہود کا نظریہ تھا۔ تو اس پہ ہم لوگ بحث کر سکتے ہیں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کیا ہے، لیکن بیسیکلی میرے حساب سے وہ وحدت الشہود، اور ان کو اس بات کا احساس تھا کہ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار، تو مطلب با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار، اگر خدا کی تعریف کرنی ہے تو دیوانہ وار کرو، اور اگر حضور کی تعریف کرنی ہے تو اس میں ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ وہ جو ہے ان کی شخصیت جو ہے وہ ایسا ہو جائے۔ اور اس میں شعر بھی کہا جاتا ہے، یہ انہی کے نام سے منسوب ہے کہ آفاق ہا گردیدہ ام، آفاق ہا گردیدہ ام، مہرے بتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، اما تو چیزیں دیگری، آفاق ہا گردیدہ ام، میں نے دنیا کی گردش کی، دنیا کو دیکھا، مہرے بتاں ورزیدہ ام، بہت سے بتوں کی، بہت سے خوبصورت لوگوں کی مہربانیاں بھی حاصل کی، بسیار خوباں دیدہ ام، اما تو چیزیں دیگری، میں نے ہزاروں بسیار خوباں دیدیاں، بہت سے حسین لوگوں کو دیکھا ہے، تو لیکن آپ جو ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو، الگ ہو۔ تو اس میں یہ دیکھیے کہ سر کا کیا ہوتا ہے، امیر خسرو کے جو کلام تھے اس میں سے لوگوں نے کیا کیا لیا۔ اب یہ ہے کہ یوں تو ہم نے لاکھ حسین دیکھے ہیں، تم سا نہیں دیکھا، فلم انڈسٹری میں جس کا بھی وہ گیت ہے وہ امیر خسرو کے شعر سے کہ آفاق ہا گردیدہ ام، میرے بتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، اما تو چیزیں دیدے، تو ان کو بہت سا سرکہ کیا گیا۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ادب میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ نئی نہیں ہے، لیکن یہ صاحب چراغ نے چراغ سے چراغ جلائے، لیکن کچھ لوگوں نے ایسا بھی تھا جنہوں نے صاحب چراغ کو بے چراغ کر دیا۔ امیر خسرو کا بہت سا کلام ایسا ہے جسے فلم انڈسٹری میں جی بھر کر پیش کیا گیا۔ اب یہ شعر جو تھا، اسی شعر سے مطلب جو گیت بنا فلم انڈسٹری میں بہت سے لیا گیا، بہت سا کلام ہے ان کا، بہت سا کلام ہے، ایسا بہت سا کلام ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ زحالے جس کے بارے میں آپ متفق ہوں گے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کلام جو ہے وہ امیر خسرو کا کلام نہیں ہے، لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا کیا تبدیلیاں رہیں، اس بات پہ ہم بحث نہیں کریں گے کہ یہ کلام امیر خسرو کا ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ نے ابھی بتایا کہ زحال مسکی مکن تغافل درائے نائنا بنائی بتیاں، تو اس میں کیا کیا، فلم انڈسٹری میں کیا ہو گیا، زحال مسکی کی جگہ انہوں نے کیا کر دیا، زحال مستی، ادھر تھا زحال مسکی مکن تغافل، ادھر کر دیا زحال مستی مکن برنجش۔ ہاں، وہ زبان سے ناواقفیت کی بنا پر نہیں انہوں نے جان بوجھ کے مطلب یہ لگا کہ وہ جس شاعر نے بھی یہ مصرع اٹھایا، لیکن اس کی سنگ بنیاد جو تھی وہ تو اسی پہ تھی، زحال مسکی مکن تغافل۔ تو یہ اب یہ انہوں نے کیا کر دیا کہ تھوڑا سا فارسی لیا، زحال مستی مکن برنجش، تمہارا دل یہ ہمارا دل ہے، تو یہ بہت مشہور ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو تھیں، جیسے وہ میں نے کہا یوں تو ہم نے لاکھ حسین دیکھے ہیں، تم سا نہیں دیکھا، تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ امیر خسرو کے کلام سے لی گئیں اور اس کو عکس کیا گیا، اور اس میں جگہ جگہ کہیں کہیں کوئی گنجائش کر کے انہوں نے اپنے کلام اپنے نام سے منسوب کر کے دنیا کی جھولی میں ڈال دیں۔ رفیع صاحب، یہ بھی ہے کہ بہت سا کلام کہا جاتا ہے کہ 4 لاکھ کے آس پاس، جب 4 یا 5 لاکھ 4 یا 5 لاکھ انہوں نے شعر کہے تھے، اس میں سے ابھی 1 لاکھ کے آس پاس ابھی بھی ملتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، جب مجھے آپ سے اگر عقیدت ہے، مجھے کسی سے بھی عقیدت ہے، تو میں پھر مطلب اس کی شان میں مطلب قصائد جو تھی وہ بیان کروں گا اور بڑھا چڑھا کے باتیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے کہ انہوں نے 4-5 لاکھ اشعار کہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے 1 لاکھ اشعار کہے ہوں، کون سے 4-5 لاکھ اشعار جب موجود ہی نہیں ہیں تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، ریسرچ لیکن پھر بھی جو ناقد فن ہیں وہ اس بات پہ کھڑے ہیں کہ امیر خسرو نے بہت لکھا، ہندوی میں لکھا، فارسی میں لکھا، بہت سی چیزوں کو انہوں نے ایجاد کیا، راگ راگنیوں کو ایجاد کیا، تحقیق کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر ریحانہ سر، میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اس میں ان کو طوطی ہند کہا جاتا ہے اور ان کو راشٹری کوی ہونے کا بھی ایک خطاب، کس طرح کے لقب ان کو حاصل تھے اس زمانے میں؟ ان کو ندیم الملک بھی کہا گیا، احمد الملک بھی کہا گیا،
خود جو ہے وہ طوطی ہند بھی امیر کہا گیا، طوطی ہند امیر کا بھی انہیں خطاب دیا گیا، اور ان کے جو کلام میں جو شیرینی پیدا ہوئی اس کے متعلق جو ہے وہ تاریخ نگاروں نے بات کہی ہے کہ انہوں نے جا کر کے نظام الدین اولیاء کے ہاں جب اپنا کلام پڑھا تو نظام الدین اولیاء بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جاؤ ایک وہاں سے وہ تشت اٹھا لو کہ جس میں شکر ہے اسے پھانک لو. تو نظام الدین اولیاء اٹھے اور اس کو پھانک لیا اور جو شکر تھی وہ سب میں تقسیم کر دیا. تو اس واقعے کے بعد لوگوں کا یہ کہنا ہے، تاریخ نگاروں کا کہنا ہے کہ ان کے کلام میں جو شیرینی تھی وہ شیرینی جو ہے وہ کسی کے کلام میں ویسی نظر نہیں آتی جیسے امیر خسرو کے یہاں نظر آتی ہے. اور یہی وہ بنیاد ہے جو امیر خسرو کے یہاں جو بلاغت ہے اور فصاحت ہے اور جو شیرینی گفتار ہے اس کی بنیاد پر ایران کے جو بڑے عظیم شعراء ہیں وہ ہندوستان کے کسی شاعر کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے، لیکن ہمارے ہندوستان کا امیر خسرو ایک ایسا شاعر ہے کہ جس کے سامنے ایرانی عظیم شعراء بھی سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہیں. فارسی کے جو جاننے والے ہیں بڑے لوگ ہیں وہ بھی دیکھیے نہیں اپنے جتیندر جی، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں جو تھی وہ جو مختلف چیزیں اس میں شامل ہوئیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ ترک تھے بنیادی طور پر، اور ان کا جو قبیلہ تھا وہ لاچین قبیلہ تھا. اور کئی یہ بھی گنجائش ہے کہا تھا کہ جو مطلب یہ اپنے مغل خاندان کی جو چنگیزی حرکات تھیں ان کی وجہ سے بہت سی بد امنی پھیلی، اور جس وجہ سے کچھ لوگ جو تھے، کیونکہ ہندوستان کو اس وقت بہت ہی محفوظ ملک جو تھا وہ مانا جاتا تھا، اور اس کے آباء و اجداد جو تھے وہ ہندوستان میں تشریف لائے، اور ہندوستان میں ہی ان کی جو تھی امیر خسرو کی جو پیدائش ہوئی. ایک تو انہیں اپنے والد محترم سے ترک زبان جو تھی وہ ترک زبان ملی، فارسی مطلب وہ دور تھا تو اس سے متاثر ہوئے. پھر انہوں نے جو کریٹ کی یہ ہندوی زبان جو ہے، اس سے ہم مطلب اس کو جدت طرز ادا کا ہم امام کہہ سکتے ہیں. جیسے یہ دیکھیے کہ فارسی کو اور ہندی کو انہوں نے کس طرح ملایا. زحال مسکین کھڑی بولی بھی ہے، کھڑی بولی کو بھی کہہ لیں، وہ بنیاد اسی پہ ڈلی. زحال مسکین مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں. تو اس میں کسے پڑی ہے کہ جہاں سناوے پیارے پی کو ہماری بتیاں. تو کسے پڑی ہے کہ جہاں سناوے، جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا اٹکیلیاں کرتی ہیں، لڑکیاں اٹکیلیاں کرتی ہیں. تو کسی نے امیر خسرو ادھر سے آتے تو انہوں نے کہا کہ بہت بڑے شاعر جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، تو لڑکیاں ان سے چھڑکانی کرنے لگی. تو کسی نے کہا کہ ارے 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 شاعر تو چرخے کی بات کرو گے، تو کسی نے کہا کہ کھیر کی بات کرو گے، کسی نے کہا کہ ہاں کتے کی بات کرو گے. تو انہوں نے مطلب یس کے کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا چلا، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا چلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا، لا پانی پلا، لا پانی لا پانی، مطلب وہ پانی پینے گیا تھا. تو ایسی بہت سی چیزیں، جیسے ان میں ایک اور بات آپ نے سنی ہوگی کہ گوشت کیوں نہ کھایا، ڈوم کیوں نہ گایا، گلا نہ تھا. کیا گلا نہ تھا. یس وہ پہیلیوں کے بوجھ پہیلیوں کے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں. ڈاکٹر ریحان حسن، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے جو آبا اجداد تھے وہ ترک سے تھے، لیکن ان کی جو پیدائش ہے وہ تو ہندوستان پٹیالی میں. اس میں کیا ہندوستان کے حوالے سے کیا اضافہ کر سکتے ہیں آپ کی؟ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ سبق ہندی کی ایجاد امیر خسرو نے کی. بالکل، بے شک بے شک. ہاں، اور یہ پہلے شاعر ہیں اور اس کو رواج انہوں نے دیا. انہیں ہندوستان سے بے انتہا عقیدت ہے اور دلی سے بھی بے انتہا پیار ہے. آپ دیکھیے کہ وہ اپنے کلام میں دلی کو کس انداز سے پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دلی کی جو جامع مسجد ہے وہ فیض الہی کا جامع ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو دلی کا قطب مینار ہے اس قطب مینار کی اونچائی کو دیکھ کر چاند نے اپنے سر سے اتار پھینکی. آپ دیکھیں کہ وہاں کے حوض شمسی کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر جناب خضر زندہ ہوتے تو جناب خضر اگر اس چشمے کا پانی پی لے تو وہ آب خضر کو بھول جائے. ہندوستان سے جو ان کی محبت، انہیں تو ہندوستان کی ہر چیز پیاری معلوم ہوتی. انہوں نے اپنی مثنوی نوسِ پہر میں ہندوستان سے اپنی محبت کو مذہبی رنگ دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان
میرا مولد ہے، میرا ماوا ہے اور میرا وطن ہے. اور کہتے ہیں کہ وطن کی محبت نصف ایمان ہے. یہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا. ایک جگہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں فارسی جیسی شرینی نہیں ہے میری زبان میں، نہ میں عربی بول سکتا ہوں، لیکن میں وہ ہندی ہے وہ پانی کی طرح بولتا ہوں. رفیع صاحب ان کا ایک پہلو اور بھی تھا شخصیت کا، یہ موسیقی کے حوالے سے کچھ آپ بتائیں. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے طبلے کی ایجاد کی، ستار ان کی ایجاد ہے، موسیقی راگنیوں کے حوالے سے کیا خدمات ہیں ان کی؟ کچھ خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں. جی تو امیر خسرو کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ ان کے جسم خاکی میں ایک نظم آفرین روح تھی. وہ حکیم بھی تھے اور حکیمی نکتہ داں بھی. ان کا ذہن میں توازن تھا، اور وہی توازن جو تھا وہ گیتوں میں، گانوں میں، اور اس کے علاوہ قوالیوں میں، اور یہاں تک کہ راگ اور راگنیوں میں وہ شاعر. اور اس کے میں کسی بزرگ شاعر کا ایک شعر ہے کہ 3 شاعر مختلف اوقات میں پیدا ہوئے. ان کا اشارہ مطلب غالب میر اور اقبال کہ 3 شاعر مختلف اوقات میں پیدا ہوئے جن کی فیض طبع نے اردو کو گنجے زر دیا. ایک اثر میں بڑھ گیا، ایک رفت تخیل میں، تیسرے کی ذات میں دونوں کو حق نے بھر دیا. انہوں نے کہا کہ میر اور غالب از اکول ٹو اقبال، لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ میر، غالب اور اقبال از اکول ٹو امیر خسرو. اس میں غالب کی وہ جو ہے، غالب نے ایک بار کہا تھا کہ فارسی بین تابہ بینی نقشۂ رنگ رنگ مگزر از مجموعہ اردو کے بے رنگے منست میرا وہ. لیکن یہی بات جو ہے امیر خسرو کا فارسی کلام دیکھیے آپ، ہندوی کلام دیکھیے، عوامی کلام دیکھیے، مطلب ہر کلام میں، ہر اس میں وہ ہر سانچے میں جو ہے وہ پرفیکٹ نظر آتے ہیں. یہ بھی ہے کہ بہت سی انہوں نے بوجھ بجھارتیں کہیں، گزارتیں کہیں. ایک مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک تھال موتیوں سے بھرا، سب کے سر پر روندا دھرا، چاروں طرف وہ تھالی پھرے، موتی اس میں سے ایک نہ گرے. بجارت دیکھ لیجیے، اس طرح کے اسکولوں میں بھی اسکولوں میں پڑھا. لیکن امیر خسرو 12ویں صدی کا شاعر، آج کے زمانے میں بھی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا اہمیت ہے آج کے دور میں امیر خسرو کی؟ امیر خسرو کی شاعری آج بھی ریلیونٹ ہے. امیر خسرو کو ہندوستان کی ہر چیز پیاری ہے. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، وہ یہاں کے جو ہے وہ جانوروں سے بھی بہت پیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے طوطے انسان کی طرح بول سکتے ہیں، بالکل. یہاں کے کوے پیغام رسانی کا کام کر سکتے ہیں. یہاں کے گوریا پوشیدہ باتوں کو بتا سکتی ہیں، چھپی ہوئی باتوں کو بتا سکتی ہیں، راز کو بتا سکتی ہیں. یہاں کے ہاتھی عمل میں انسان ہیں. اصل میں میں سمجھ رہا ہوں اس چیزوں کو کہ جو ان کی جو شخصیت ہے اس کو وہ بہت وسیع کینوس ہے، اس کو سمیٹ پانا مشکل نہیں ہے. جتیندر جی رفیع صاحب اصل میں کیا ہے، نہیں اس میں کچھ نہیں کہ 7 بادشاہوں، جیسے آپ نے کہا کہ 14 بادشاہوں کی دور حکومت دیکھی، 7 بادشاہوں کی دور حکومت انہوں نے دیکھی، اور اس میں ایک بھی بات انہوں نے کنٹروورشل نہیں کی. اور ہر کی آمد امارتے، نوساخت، قتل و غارت، خون کے سیلاب کے بعد بھی انہوں نے اپنی شخصیت کو قائم رکھا. ان کے نا کیا ہے ڈاکٹر صاحب کی ان کی شخصیت بہت پھیلی ہوئی ہے، لیکن ایک ایپیسوڈ میں اس کو سمیٹ پانا ممکن نہیں ہے. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پر پھر مزید گفتگو کبھی کی جائے گی. آپ لوگوں کو زحمت دیں گے ہم لوگ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آداب.